अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इरफान असलम डोगर, डिपार्टमेंट PS। बेटे, जो टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है चैप्टर नंबर 9, पाकिस्तान में ज़रई तरक्की की अफादियत और इसकी इम्पोर्टेंस, ये बहुत अहम टॉपिक है। और पहले मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ कि ज़रई अफादियत है क्या। हमारे मुल्क की इकानमी में ज़राअत को बैकबोन की हैसियत हासिल है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हमारा मुल्क जो है वो एक ज़रई मुल्क है। मुल्क की आमदनी का मेरा बेटा 30% जो है वो हमारे ज़राअत से हासिल होता है। हमारी जो मुल्की बरामदात में इजाफा करने में ज़राअत को जो बुनियादी अकाई की हैसियत हासिल है, इवन मैं अगर ये कहूँ कि हमारी सनतों को बड़े पैमाने पे जो खाम माल हासिल होता है वो भी मेरा बेटा हमारी ज़राअत की वजह से है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो मुल्की खाम माल है जो मकामी सतह पे हमारी ज़राअत की वजह से हमें हासिल होता है, उसकी कीमत भी आलमी जो खाम माल है उसकी कीमत से कम होती है, जो हमारी सनतों के लिए इंतहाई अहम है उनकी बरामदात को इंक्रीज करने के लिए मेरा बेटा। और हमारे मुल्क में जो आबादी में इजाफा हो रहा है और आबादी की ज़रूरियात को मीट करने के लिए ज़राअत पे हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी तरफ से बड़ी तवज्जो दी जा रही है। और मेरा बच्चा, जो जदीद तरीके हैं ज़रई पैदावार में इजाफा करने के लिए, उनको हमारे मुल्क में अपनाया जा रहा है। तो ये तो एक मैं समझ लूँ कि बुनियादी बात है ज़रई तरक्की के लिए। अब आते हैं पॉइंट 1 की तरफ। देखो मेरा बच्चा, ये बात बड़ी अहम है। मैं आपको बता दूं कि जो फूड है हमारे मुल्क में जो प्रोवाइड की जा रही है तमाम अवाम को, अगर मेरा बेटा हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, आपको मालूम है। अब अगर वो हमारे मकामी सतह पे जो अनाज पैदा होता है और बेपनाह अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होता है, जिसकी बुनियाद पे हमारे यहाँ अनाज की कीमतें जो हैं उनमें नुमायां इजाफा नहीं हो पाता। देखें, अगर हमारे मुल्क में मेरा बेटा अनाज जो है वो कम पैदा हो तो हमें अनाज की ज़रूरियात को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए दूसरे मुल्कों से अनाज दरामद करना होगा, जिसके नतीजे में उनकी कीमतें जो हैं, अनाज की कीमतें जो हैं, फूड की जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो मेरा बेटा ये एक बड़ा ही आप समझ लें कि अल्लाह पाक की रहमत है कि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है। और इस वजह से हमारे मुल्क में जो अनाज पैदा होता है उससे इवन हमारी जो ज़रई आप कह लें कि ज़रूरियात हैं वो भी अपनी मुल्की सतह पे ही मीट हो जाती हैं। इवन अगर अजाफी पैदा होती हैं तो हम उनमें से चंद को दूसरे मुल्कों में बरामद भी कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो कौमी आमदनी है, इनकम है, हमारा जो रेवेन्यू है, उसमें ये इजाफे की वजह बनती है। तो ये फायदा है हमारा। और मैं आपको बताऊं मेरा बेटा कि हमारे मुल्क की जो अहम फसलें हैं, अनाज जो पैदा होता है हमारे मुल्क में, देखो मकई है, उसमें चावल राइस पैदा होता है, बाजरा पैदा होता है, उसके अलावा तेल पैदा करने वाले बीज जो हैं वो हमारे मुल्क में पैदा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चना है, वीट है, ड्राई फ्रूट हैं, इवन सॉफ्ट फ्रूट जितने भी हैं, ये सब हमारे मुल्क में पैदा होते हैं अलग अलग इलाकों में आबो हवा की बुनियाद पे।
تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جس سے جو ایک کامن مین ہے, یہ ایک جو عام بندہ ہے, اس کی جو اناج کے حوالے سے, فوڈ کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ بڑی آسانی سے کم قیمت پہ, اگر میں عالمی سطح کا کمپیریزن کروں جو پرائس ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی, تو ہمارے ملک میں الحمدللہ آج بھی ان میں کمی ہے, وہ کم قیمت پہ موجود ہیں اگر اس کا دنیا کے حوالے سے مقابلہ کیا جائے. اب نمبر 2 پہ آتے ہیں. ایسی فصلیں میرا بیٹا جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں جن سے آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, ایک تو ہمارے ملک میں یہ چیزیں پروڈیوس کی جا رہی ہیں, پیداوار ان کی لی جا رہی ہے, سچ ایز کاٹن ہے, یہ اس کا خام مال جو ہے وہ ہماری صنعتوں میں بھی وہ یوز کیا جاتا ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ملک کی بہت بڑی برآمدات جو کاٹن کے اندر ہے, ہمارا جو ریونیو آتا ہے تو وہ کاٹن کی طرف سے بھی آتا ہے. یہ جو خام مال ہے وہ ہماری زراعت کی طرف سے آتا ہے. تو زراعت جو ہے وہ بیک بون ہے خام مال کی بھی حالت کے لیے, خام مال کی صورت میں ہماری جو صنعتیں ہیں ان کے لیے. تو ایک تو یہ فائدہ ہو گیا. پھر چینی کا فائدہ ہے, تمباکو ہمارے ملک میں بڑے پیمانے پہ ایز اے خام مال پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرا بیٹا ڈرائی فروٹ ہیں, یہ بھی ہمارے ملک میں جو ویجیٹیبل سیڈ ہیں, بیج ہیں جن سے آئل حاصل ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے. اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں میرے بیٹے جو ابھی بڑے پیمانے پہ ہماری طرف سے اس کو ویل پری پلان نہیں کیا جا رہا, جبکہ اگر اور اس کو ہم نے اور اس کا فائدہ لینا ہے, اس کی اور امپورٹنس جو ہے اس کو بنانا ہے اپنی قومی انکم کے لیے, تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں میرا بیٹا حکومتی سطح پہ یہ چاہیے کہ روایتی جو طریقے ہیں ان سے ہٹ کے غیر روایتی جو طریقے ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کیا جائے, اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کو بتایا جائے کہ اگر وہ اپنے علاقوں میں روایتی طریقوں سے ہٹ کے آب و ہوا کی بنیاد پہ اور موسمی تبدیلیوں کی بنیاد پہ اور جو وہاں پہ مٹی کے نمونے ہیں ان کی بنیاد پہ, وہاں جو پانی ہے, پانی کی جو فیزیبلٹی ہے اس کی بنیاد پہ, یہ تمام چیزوں کی بنیاد پہ اگر ہمارا محکمہ زراعت جو ہے وہ ہمارے ذمہ داروں کو آن بورڈ لیتا ہے, ان کو اپنا اعتماد میں لیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ان علاقوں میں اگر آپ ہٹ کے اور فصلیں بھی لگائیں جو پروفیٹیبل ہیں, سچ ایز جیسے میں نے بولا ہے کاٹن ہے, ویجیٹیبل سیڈ ہیں, ڈرائی فروٹ ہیں, سافٹ فروٹ ہیں, تو ویجیٹیبل ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ذمہ داروں کی جو بیک بون ہے اس کو بھی مضبوط بنائیں گی, ان کی بھی جو مالی حالت ہے اس کو بہتر بنائیں گی, اور ہماری جو ملکی انکم ہے اس میں بھی اس کا ایک پازیٹیو, ایک بہت مثبت رول ہوگا. تو یہ اب حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس کو اور بہتر انداز سے یوٹیلائز کریں اپنے ملک کے فائدے کے لیے. تو آگے چلتے ہیں میرا بیٹا. ہمارے ملک میں دیکھیں, میں نے جیسے ابھی بات کی ہے پریویس پوائنٹ میں کہ ڈرائی فروٹ, تو ادھر بات وہی آ گئی ہے. ڈرائی فروٹ ہے اور سافٹ فروٹ ہیں, یہ ہمارے ملک میں موجود ہیں, پیدا ہوتے ہیں. کوئی آپ کہہ لیں کہ ہاف جو ہیں پنجاب کے اندر ہیں, کوئی چمن کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, زیارت کی KPK میں چلے جاتے ہیں, سندھ کی سائڈ پہ چلے جائیں, تو الگ الگ جو فروٹ ہیں سافٹ وہ الگ الگ علاقوں میں آب و ہوا کی بنیاد پہ ہمارے ملک میں وہ حاصل کیے جاتے ہیں. تو اگر ہم ان میں اور اضافہ کریں تو ملکی سطح پہ بھی ان کی پرائس میں کمی آ جائے گی, اور عالمی سطح پہ بھی ہم ملکی آمدنی میں, انکم میں, ریونیو میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو ایز اے ٹول, اگر برآمدات میں ایز اے ٹول یوز کرنا چاہیں تو یہ نو ڈاؤٹ ہماری ملکی آمدنی میں بے پناہ اضافہ کرنے میں اپنا ایک مثبت رول ادا کر پائیں گے. دیکھیں ڈرائی فروٹ جو ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے تمام دنیا کے ان ملکوں میں جن ملکوں میں جو ٹیمپریچر ہے وہ انتہائی کم ہوتا ہے,
امریکہ اس میں موجود ہے، برطانیہ موجود ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، بیلجیم ہے، ناروے ہے، ایون چائنا کے بڑے علاقے ہیں، اسی طرح سوویت یونین کے بڑے علاقے ہیں، پولینڈ، ہولینڈ، اٹلی، یہ تمام دنیا کے وہ علاقے ہیں، ایون ایران کے اندر موجود ہیں. تو یہ جہاں ٹیمپریچر انتہائی کم ہوتا ہے ونٹر میں، تو وہاں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے. تو اگر ہم ڈرائی فروٹ اور بڑے پیمانے پہ اس کی پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میرا بیٹا، تو اس کی بہت ویٹیج ہے، ویلیو ہے. پرائس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس سے ہمارا ذمہ دار بھی مضبوط ہوگا مالی لحاظ سے، اور اس سے ہماری ملکی اور قومی آمدنی بھی مضبوط ہوگی. نو ڈاؤٹ پہلے بھی ہو رہی ہے، پہلے بھی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اگر اور اس کو ویل پلان کیا جائے تو میری سوچ کے مطابق یہ اور فروٹفل ہوگا، یوزفل ہوگا ہماری جو اکانومی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے. تو آگے چلتے ہیں میرا بیٹا. دیکھیں ہماری جو زراعت ہے یہ ایک اللہ پاک کی ہم پہ رحمت ہے. میں بتاتا ہوں یہ کس طرح ہم پہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. دیکھیں ہم ایک زرعی ملک ہے، ہمارا ایک زرعی ملک ہے، اور ہمارے ملک میں آج بھی، آج کی ڈیٹ کے مطابق فگر آپ کو بتا رہا ہوں، 65% آبادی دیہاتوں میں آباد ہے، پسماندہ علاقوں میں آباد ہے، اور 35% آبادی ہماری جو ہے وہ اربن علاقوں میں آباد ہے. اب میرے بیٹے سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے وسائل اتنے نہیں ہیں، ہماری گورنمنٹ کے وسائل اتنے نہیں ہیں، اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا 100% آبادی کو جو ہے وہ جاب پرووائڈ کر پائے، ان کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کر پائے. تو یہ جو 65% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے تو یہ ٹوٹلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہے ہماری زراعت پہ. تو ان کو تو حکومت کو ایسی پالیسی بنانا ہی نہیں ہے، ان کو جاب تو دینی نہیں ہے، وہ تو آلریڈی ایون ہماری جو ملکی ترقی ہے اس میں بڑا پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں. یہ تو ایون وہ ایسا وہاں اپنی بھی ان کی روزی روٹی، اپنی بھی ان کے جو معاملات ہیں وہ بڑے بہتر چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خام مال وہاں پیدا ہوتا ہے وہ ہماری صنعتوں کے لیے بڑا آپ سمجھ لیں کہ ہیلپ فل ہے. تو مدد وہاں پہ بھی حاصل ہو رہی ہے، بڑی کم قیمت پہ خام مال مقامی سطح پہ ہماری صنعتوں کو حاصل ہو رہا ہے. تو وہاں پہ بھی جاب اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں جب وہ خام مال وہاں صنعتوں میں جاتا ہے، وہاں پہ ان چیزوں کو ایک اچھی فارم میں اس کو موڈ کیا جاتا ہے انٹو یوزفل فارم. تو وہ اس کی پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس چیز کی، اور اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اوپر سے جاب اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں اربن علاقوں میں بھی. اور اس طرح وہ آبادی بھی جو ہے ان کی بھی جو آپ کہہ لیں کہ روزی روٹی کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اب جو دیہاتوں میں آباد ہیں ان کے پہلے ہی وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان چیزوں پہ، تو وہ بھی جاب اپرچونٹیز ان کو وہاں پہ اویلیبل ہیں. اب اس طرح یہ آگے چلتے ہیں. وہی جو مال تیار ہوتا ہے ہماری صنعتوں میں، وہی سامان جب آپ کے ہول سیلر جو ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، پھر پرچون والے بیچ رہے ہوتے ہیں، پھر عوام ان کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹ میرا جو بولنے کا کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ انٹر لنک ہو جاتا ہے. تمام عوام، پہلے ہمارے دیہاتوں والے، وہاں سے ہمارے اربن علاقوں صنعتوں میں، وہاں سے آگے انہوں نے سیل آؤٹ کیا، تو ہمارے جب سیل آؤٹ کیا تو ہمارے جو ہول سیلر ہیں، پھر پرچون والے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر جو عام لوگ ہیں وہ اس کو مارکیٹوں سے پرچیز کر لیتے ہیں، جس سے ایک آپ کہہ لیں کہ چین وجود میں آتی ہے، اور تمام ملکی اکانومی جو ہے وہ بڑی ہی مثبت انداز سے آگے کی طرف موو کر رہی ہے. تو یہ ایک بیک بون ہے. میں اگر آپ کو یہ بولوں کہ اس کے بغیر حکومت کے پاس تو ایسی فیزیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی عوام کو جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کر پائیں. تو یہ ایک نیچرل قدرتی اللہ پاک نے ایک ہمیں اتنی فرٹائل لینڈ دی ہے کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے جی. اب دیکھیں قومی آمدنی میرا بیٹا،
اب قومی آمدنی کی جب بات کی جاتی ہے تو ہماری، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے آپ کو، بیان کیا ہے کہ ہماری 30% میرا بیٹا جو قومی آمدنی ہے، انکم ہے، اس کا جو وہ آتا ہے، حاصل ہوتا ہے، وہ ہماری زراعت کی طرف سے آتا ہے۔ اگر میں اس کو اور وضاحت میرا بیٹا کر دوں تو آپ یہ بات سمجھیں کہ جب یہی خام مال ہمارا صنعتوں میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس خام مال کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، موڈ کر دیا جاتا ہے انٹو یوزفل فارم، تو میرا بیٹا جب یوزفل فارم میں جاتا ہے تو اس کی پرائس بھی انکریز ہو جاتی ہے اسی چیز کی، اور ویلیو بھی انکریز ہو جاتی ہے۔ میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھو کاٹن ہے، روئی، کاٹن جب خام مال بیچا جاتا ہے ہماری ملوں کو، صنعتوں کو، تو وہ خام مال ہے، ابھی اس کی وہ پرائس، وہ ویلیو نہیں ہے، وہاں پہ اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، کاٹن کو یوزفل فارم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے کپڑے بنا دیے جاتے ہیں۔ اب وہ جب بیٹے اس کی اب ویلیو انکریز ہو گئی ہے، اس کی پرائس بھی انکریز ہو گئی، اس کی ویلیو بھی انکریز ہو گئی ہے، اب وہ جو چیز ہے میرا بیٹا، اب اس کی جب اس کو اپنے ملک میں اور عالمی سطح پہ برآمد کیا جاتا ہے، سیل آؤٹ کیا جاتا ہے، تو ملکی آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ زرعی پیداوار اور صنعتی پیداوار وہ والی جو ہماری زراعت سے جو خام مال آتا ہے ہماری صنعتوں میں اور اس کو یوزفل فارم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ملکی برآمدات کو انکریز کرنے کے لیے، تو وہ اگر میں دونوں کو ایڈ کر لوں تو مور دین 50% ہماری جو ٹوٹل انکم ہے، ملکی سالانہ انکم ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہماری زراعت بیک بون ہے، یہ ہماری ملکی آمدنی میں اضافہ کرنے کی ایک بنیادی اکائی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمارے پاس اللہ پاک کی ایک رحمت موجود ہے، لینڈ موجود ہے، فرٹائل موجود ہے، دنیا کا ہر موسم ہمارے ہاں موجود ہے، دریا موجود ہیں، پانی موجود ہے، محنتی لوگ موجود ہیں۔ اب اکانومی ہماری جو ہے اس کی ترقی میں اس کا بڑا بنیادی رول ہے۔ دیکھیں میں نے جیسے ابھی بات کی ہے کہ ہماری صنعتی اور ہماری تجارتی ترقی کا جو دار و مدار ہے وہ تو ہماری زراعت پہ ہے، اور اگر ہم اپنی جو ہماری زراعت ہے، زرعی پیداوار ہے، اس میں فردر اگر ہم اضافہ کر لیتے ہیں تو میرا بیٹا الٹیمیٹلی ہماری صنعتیں جو ہیں وہاں پہ ہماری جو برآمدات کے لیے چیزیں تیار کی جا رہی ہیں ان میں بھی اسی لحاظ سے اضافہ ہو جائے گا۔ اور زراعت میں اضافہ کرنے کے لیے آج جس دنیا میں ہم آباد ہیں بیٹا، وہاں اب بڑے جدید طریقے اپنائے جا رہے ہیں زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ تمام جو جدید طریقے ہیں ان کو اپنے ملک میں لاگو کیا جائے، ایون جو ہمارا ذمہ دار ہے ان کی ودن اپروچ کیا جائے، ان تمام ماڈرن ڈیوائس کو، چیزوں کو، جدید طریقوں کو ان کو بتایا جائے، ان علاقوں کے اندر جا کے محکمہ زراعت کے جو امپلائی ہیں وہ ان کو ہونو دیں، ان کو اویئرنیس دیں، ان کو بتائیں کہ کس طرح اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اپنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے کے قابل ہیں، تو وہ طریقے بتائے جائیں ان کو۔ تو وہ کیا طریقے ہیں اس پہ 1 بائی 1 آگے میں بات کر لیتا ہوں آپ سے بھی۔ دیکھیں اس میں اگر میں بولوں تو بے جانا ہوگا کہ اچھے بیج جو ہیں ان کی بڑی ویلیو میرا بیٹا۔ ہمارے ملک میں دیکھیں ہمارے ہاں اچھا بیج موجود نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے سینٹر جو ہیں وہ قائم کیے جائیں جن میں ریسرچ جو ہے وہ کی جائے، اور ہمارے جو بایو کے سائنسدان ہیں وہ بھی جو سیڈ ہیں ان کی بہترین قسمیں جو ہیں ان کا تعارف کروائیں، ان کو انٹروڈیوس کروائیں ہمارے زراعت کے اندر ہمارے ذمہ داروں کے لیے، اور منڈیوں میں ان کی رسائی ہو، پہنچ ہو، وہاں پہنچائے جائیں، اور ان کی قیمتیں جو ہیں، ان کی جو پرائس ہے، اچھے جو بیج پروڈیوس کیے جائیں، پیدا کیے جائیں، وہ ان کی جو پرائس ہے اس کو انتہائی کم سطح پہ لایا جائے۔
جب میرا بیٹا دیکھو، آج اگر میں آپ کو مثال دوں امریکہ کی، حالانکہ امریکہ زرعی ملک نہیں ہے، وہ زرعی ملک ہونے کی وجہ سے تو دنیا میں اس کا تعارف نہیں ہے. چائنا زرعی ملک نہیں ہے، نہ اس کا تعارف ہے دنیا میں زرعی ملک کے حوالے سے. لیکن حیران کن بات ہے کہ چائنا کی بھی اور امریکہ کی بھی جو زرعی پیداوار ہے وہ ہم سے تو بہت آگے ہے. تو وہ کیوں آگے ہے بھائی؟ اگر 8 کنال کے اندر میں کمپیریزن کر لوں امریکہ سے یا چائنا سے، تو ان کی پیداوار 150 پہ ہے، ہماری 50 ٹن پہ ہے، وہ 150 ٹن پہ ہے. وہ کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ تو بیٹا انہوں نے محدود پیمانے پہ بھی جو ان کے پاس لینڈ ایریا ہے جو فرٹائل ہے، اس کو انہوں نے ماڈرن طریقوں سے اور جو اعلیٰ ترین جو بیج ہیں ان سے جو اناج کی پیداوار ہے اس میں کئی گنا اضافہ کر لیا ہے، اپنے بایو کے سائنسدانوں کا فائدہ لیا ہے. اور اس طرح ہوا کیا ہے کہ انہوں نے محدود علاقے میں بھی جو اناج کی پیداوار ہے اس میں بے پناہ اضافہ کیا ہے. ہمارے پاس علاقہ بھی بڑا ہے لیکن پیداوار جو ہے کم ہے، کیونکہ ہم آج بھی جو ہیں وہ پرانے طریقے جو ہیں ان کو ہی ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماڈرن اور نئے طریقے جو ہیں ان کو اپنائیں. لیکن اس کے حوالے سے میرا بیٹا جو ہماری حکومتیں ہیں ان کو زراعت کے حوالے سے ریفارم بھی لانی چاہیے، اور انہیں اپنے ذمہ داروں کے لیے جتنے بھی بینیفٹ جو ہیں وہ ان کو پہنچا پائیں، اس کے لیے پالیسیز بھی بنانی چاہیے. کیونکہ آج اگر ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ مضبوط ہوگا تو میرا بیٹا ہمارا ملک مضبوط ہوگا. تو اس طرح اعلیٰ سے اعلیٰ جو بیج ہیں، سیڈ ہیں، وہ پروڈیوس کرنے چاہیے، وہ پرووائڈ کرنے چاہیے ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کو. اس سے ملکی سطح پہ قومی آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوگا. اب میرا بیٹا آ جاتے ہیں، دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بات آپ کو بتا دوں. پہلی بات میں ایک آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. کتابوں میں تو یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کی گئیں آپ کی چیزیں، لیکن آپ کے نالج میں ہونی چاہیے. دیکھو ہمارے جو ملک ہے نا ہمارا، اس کا 23.75% علاقہ ہے جس میں اناج کی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے، آؤٹ آف 100. اب دیکھو 75% تو ہمارا علاقہ وہ ہے پورے تمام ملک کا جس میں اناج پیدا ہی نہیں کیا جا رہا، رائٹ جی. میں آگے فردر بتاتا ہوں آپ کو. پنجاب کے اندر آؤٹ آف 100 14% علاقہ ہے جس میں اناج کی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے، بہت کم ہے. 86 کے نیئر تو علاقہ پنجاب کا وہ ہے جس میں اناج ہی پیدا نہیں کیا جا رہا. آگے چلتے ہیں. سندھ میں 7%، 93% سندھ کا علاقہ ہے جس میں اناج پیدا ہی نہیں کیا جا رہا. آگے چلتے ہیں. ہمارا جو بلوچ بھائی ہیں، بلوچی صوبہ ہمارا، آپ سمجھ لیں کہ 47% ہے رقبے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے نیئر ٹو ہاف. 0.98 حیران کن 0.98% اناج پیدا کیا جا رہا ہے. تو 99.02% اناج پیدا نہیں کیا جا رہا علاقے میں. اور کے پی کے میں 3%. 97% ہمارے جو کے پی کے ہے اس میں اناج ہی نہیں پیدا کیا جا رہا. تو ایک تو بیٹا یہ ہمیں، اور یہ پیدا ہوتا ہے اگر میرا بیٹا وہاں پانی کی پہنچ ہو. اب ہمیں اس پہ بھی آ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. 83%، یہ جو میں نے 24% آپ کو بتایا ہے تمام ملک کا رقبہ جس میں اناج پیدا ہوتا ہے، وہ 24% آؤٹ آف 100. اس 24 میں 83% آپ کی جو کنال ہیں، دریا ہیں، ان سے جو آپ نے ڈیمز بنائے ہیں اور فردر کنال بنائی ہیں اور ان کی سب کنال بنائی ہیں، وہ پانی وہاں پہنچ رہا ہے. اب میرا بیٹا یہ انگریز کے دور میں بہت بڑا ایک نیٹ ورک آف کنال جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے فردر اس میں کام تو کیا، لیکن میرا بیٹا اتنے بڑے پیمانے پہ ہم نے کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ کیا ہے؟
اگر میرا بچہ باقی جو 17% ہے 83 کے علاوہ وہ تو مانسون پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اگر ان علاقوں میں مانسون اچھی ہو گئی تو وہ 17% بھی وہ ہے جو 24 میں موجود ہے، تو اس میں اناج پیدا ہو جائے گا. نہ اچھی ہوئی تو اناج پیدا نہیں ہوگا. وہ تو ہم ٹوٹلی آپ کہہ لیں کہ مانسون پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. 83% پہ آپ کے ان علاقوں میں جو 24 ہے وہاں پانی کی پہنچ ہے کینال کی. اب چاہیے میرا بیٹا یہ کہ یہ بہت ہمیں الحمدللہ ہمارا اناج بہت پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہم نے آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اپنی انکم میں بھی اضافہ کرنا ہے، ہمیں اور خام مال چاہیے، ہمیں اور جاب اپرچونٹیز دینی ہیں، ہم نے اور اپنے ذمہ داروں کو مضبوط بنانا ہے، اپنے ملک میں اور ہم نے ترقی کرنی ہے. تو اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ جو اللہ پاک نے دریا دیے ہیں ان پہ اور ڈیمز بنائیں. جب ہم اور ڈیمز بنائیں گے تو میرا بیٹا ہماری جو زرعی ترقی ہے اس کو اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی اور افادیت میں اضافہ ہو جائے گا. وہ کس طرح؟ آپ فردر اور کنال بنائیں گے، ان کی اور سب کنال بنائیں گے، ان کی فردر سب کنال بنائیں گے، جس کے نتیجے میں ان علاقوں میں ہمارا جو دریاؤں کا پانی ہے ود دا ہیلپ آف کنال وہ پہنچے گا جہاں کبھی پہلے پانی نہیں پہنچ پایا. اس طرح وہ جو 24% علاقہ ہمارے تمام ملک کا ہے جس میں اناج پیدا ہوتا ہے، اس میں ہم اگر 20% اور فردر اضافہ کر لیتے ہیں، 25%، 30% اور اضافہ کر لیتے ہیں، تو دیکھیں میرا بیٹا آپ آج اگر 24% پہ جو بھی آپ کی اناج کی پیداوار ہے اس میں 100% آپ کا اضافہ ہو جاتا ہے. وہ 24% جو ہے اگر 48 پہ چلا گیا تو آپ کی جو سمجھ لیں کہ جو ملکی آمدنی میں اگر 30% حصہ آ رہا ہے تو وہ کہاں چلا گیا؟ 30 کو ملٹیپلائی کر لیں 2 سے. اور آپ کی اسی طرح جو صنعتوں میں خام مال جا رہا ہے اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ اگر 25% وہاں جا رہا ہے تو اس میں بھی 50% اضافہ ہو جائے گا. تو اوور آل آپ کی جو ریونیو کا حجم ہے، جو قومی آمدنی ہے، جو بجٹ ہے، اس کا جو ریونیو ہے اس کا والیوم انکریز کر جائے گا، جس سے ہمارے جو ملک میں مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی اور اناج کی قیمت انتہائی کم ہو جائے گی، لوگوں کی ریچ میں ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ بہتر انداز سے جو ہیں وہ اپنا کھانے پینے کی چیزیں ان کو اویلیبل ہوں گی. اب آ جاتے ہیں آگے میرا بیٹا فصلی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ہمارا بہت بڑا جو اناج ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے میرا بیٹا چاہیے یہ ہوتا ہے کہ ایسی ادویات جو ہیں وہ ملکی سطح پہ تیار کی جاتی ہیں. تو حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے، ایسی ادویات تیار کی جانی چاہیے جس کے نتیجے میں وہ جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہوں اور باہر سے ان کو درآمد نہیں کرنا چاہیے. اپنی ملکی سطح پہ ویل پلان ترتیب دیں، اپنے ملک میں یہ ادویات تیار کی جائیں، ان کی جو پرائس ہے، قیمتیں ہیں وہ انتہائی کم ہوں، جس کے نتیجے میں جب وہ قیمتیں بھی کم ہوں گی تو میرا بیٹا وہ ہمارا جو ذمہ دار ہے اس کی بیک بون نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی پرائس والی چیزیں پرچیز کر پائے. تو جب اس کی پرائس کم ہوگی، ملکی سطح پہ وہ ادویات تیار ہوں گی، سپرے کیا جائے گا، تو ایسی بیماریوں سے ہمارا جو بڑا ذمہ دار تو بچا ہی لیتا ہے، چھوٹے ذمہ دار بھی جو ہیں وہ ان ادویات کو یوز کر کے اپنی جو فصلیں ہیں ان کو بیماریوں سے بچا پائیں گے، جس کے نتیجے میں ان کی جو زرعی پیداوار ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں ملکی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ملکی آمدنی میں اضافہ ہوگا. تو اس حوالے سے بھی حکومت کو دیکھنا ہوگا، پالیسیز بنانی ہوں گی. کھادوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اب میرا بیٹا دیکھیں، ایک ہی علاقے میں آپ نے ایک فصل جو ہے ایک کراپس لگائی، دوبارہ لگائی، 2 دفعہ 3 دفعہ، تو وہ لینڈ جو ہے وہ اتنی فرٹائل نہیں رہتی میرا بیٹا، وہ فرٹائل نہیں رہتی، جس کے نتیجے میں جو ہماری فصلیں ہیں وہ ہر سال پہلے سے اس میں وہ کہہ لیں کہ پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو اس کا جو سیڈ ہوتا ہے وہ بھی ویک ہو جاتا ہے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے، اس کی جو پرائز ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے، اس کی برآمدات میں کمی آ جاتی ہے، اس کی جو سیل ویلیو ہماری مقامی مارکیٹ میں ہے اس میں اپنا وہ کمی آ جاتی ہے.
تو اس کے لیے پہلے نمبر پہ تو ہمارے ذمہ داروں کو یہ اعتماد میں لینا چاہیے کہ سب سے بہترین کھادیں جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں دیسی کھادیں وہ ہیں، تو اس کو یوز کیا جائے بہترین انداز سے زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اگر اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے دیسی کھادوں میں، تو جو کیمیائی کھادیں ہیں ان کو بھی ملکی سطح پہ، مقامی سطح پہ، بڑے پیمانے پہ تیار کیا جانا چاہیے۔ اب میرا بیٹا وہ جب آپ کے ملکی سطح پہ تیار ہوں گی تو حکومت کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو انتہائی کیمیائی کھادوں کو انتہائی کم قیمت پہ اپنے ذمہ داروں کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اس سے ہی آپ کی زرعی ترقی جو ہے، اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، وہ ہمارا ایک عام جو بندہ ہے، ایک عام کامن سٹیزن جو ہے اس کو پہنچ پائے گی۔ اس کی ایک ہماری جو قومی آمدنی ہے اس میں اس کا ایک اہم رول جو ہے وہ انکلوڈ ہو پائے گا۔ ہماری برآمدات میں جو ہیں اس میں بے پناہ اضافہ کرنے میں ہماری جو زرعی پیداوار ہے وہ ایک اہم آپ کہہ لیں کہ رول ادا کر پائے گی۔ تو اس کے لیے حکومت کو ایک پری پلان انداز سے آگے موو کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں انڈیا کی مثال دے دیتا ہوں، ہمارا نیبر ہے، وہاں پہ 40 to 50 kg جو کھادیں کیمیائی کھاد ملتی ہے مارکیٹ میں، وٹ ایور ABC جو بھی نام ہے اس کا برانڈ کا، اگر وہ 1500 ہماری کرنسی کے اندر اگر وہ 1500 میں ملتی ہے 50 kg، تو ہمارے ہاں وہی پرائس جو ہے وہ 4500 4800 کے درمیان ہے۔ تو یہ بہت بڑا گیپ ہے۔ تو ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ اگر ہم نے اپنی جو زرعی پیداوار ہے اس میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ جو ہیں وہ کھادیں جو ہیں کیمیائی کھادیں، اور ان کو اپنی ملکی سطح پہ بڑے پیمانے پہ تیار کریں اور اس کی فیزیبلٹی بنائیں کہ ہمارا ذمہ دار جو ہے اس کی ودن اپروچ ہو جائے، تو ہماری زراعت کی پیداوار میں اور اضافہ ہو جائے گا، جس سے ہماری ملکی آمدنی میں اضافہ ہوگا، جاب اپرچونٹیز پیدا ہوں گی۔ دیکھیں اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں دیہاتوں میں جو آباد ہیں وہ اربن علاقوں کی طرف مائگریٹ کر کے نہیں آتے، وہیں پہ رہتے ہیں، اور یہ فائدہ ہوتا ہے ملک کو۔ اب آتے ہیں جو میں نے بات پہلے آپ کو بیان کی کہ زرعی اصلاحات، ریفارم لانی ہے بھائی۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں ریفارم لائی بھی گئی ہیں 1959 میں، 1972 میں، 1977 میں، اور پریویس جو حکومتیں ہیں ان نے بھی چھوٹے موٹے پیمانے پہ جو ہیں وہ ریفارم لے کے آئی ہیں، لیکن اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ اتنا بڑا فائدہ ہمارا جو زرعی پیداوار ہے اس کو نہیں پہنچ پایا۔ موجودہ حکومت نے بھی چائنا کے ساتھ جو ہیں وہ تعاون کیا ہے زرعی جو ریفارم ہے اس کے حوالے سے، کہ ہم وہاں سے ماڈرن ڈیوائس لے کے آئیں گے، اعلیٰ کوالٹی کا بیج لے کے آئیں گے، اور جو جدید طریقے چائنا کے اندر جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، اپنائے جا رہے ہیں، وہ ہمارے ملک میں بھی ان کو لاگو کیا جائے گا۔ لیکن یہ آن پیپر اگر رہے گا تو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو جتنی دیر ہم نے اس کو آن گراؤنڈ جو ہے لے کے نہ آئے، تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جو چھوٹے ذمہ دار ہیں ان کو جتنے بھی فائدے وہ دے پائیں وہ اتنے ہی کم ہیں، کیونکہ وہ بیک بون ہے، ہماری جو اکانومی ہے اس کے اندر بیک بون ہے اور بہت مثبت رول ہے ان کا، تو ان کا ساتھ لے کے ان کو چلنا ہی ہمارے ملک کی مفاد میں ہے اور ہماری عوام کے مفاد میں ہے۔ اب دیکھو میرا بیٹا، جو دیہات ہیں ہمارے دیہاتوں کے اندر بیکورڈ علاقے ہیں، وہاں روڈ اتنے اچھے نہیں بنے ہوئے، تو اب حکومت، پریویس حکومت بھی اور یہ موجودہ بھی اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہیں جا رہی ہیں، انہوں نے ایسی پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں اور کی تھیں کہ وہ دیہاتوں میں روڈ بنائے جائیں۔ اب روڈ بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، جب آپ پسماندہ علاقوں کو لنک کر دیتے ہیں اپنے اربن علاقوں سے، تو جب بھی آپ کی جو پیداوار آپ حاصل کر رہے ہیں دیہاتوں میں زراعت کے حوالے سے، زرعی پیداوار، اناج، تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے ہمارے ذمہ داروں کے لیے کہ وہ اپنا اناج جو ہے اس کو منڈیوں میں لانا، رسائی ان کی پہنچ، اپروچ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے ایک ٹائم کا بچاؤ ہوتا ہے،
اور میرا بیٹا ایک اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ کی طرف آپ نے جانا ہے، اس کے لیے جو کرایہ ہے اس میں بڑی نمایاں کمی آ جاتی ہے، ٹائم کا بھی بچاؤ ہو گیا. تو اس طرح ہمارا ذمہ دار جو ہے اس کی حالت بہتر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے، جتنی بھی آپ فیسلٹیز آگے چل کے تعلیم کے حوالے سے بھی ہے، یہ جتنی بھی فیسلٹیز آپ پرووائڈ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا میرا بیٹا. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے فیسلٹیز، اب آپ سوچیں گے تعلیم کا کیا معاملہ آ گیا زرعی پیداوار میں، اناج میں. دیکھیں یہ بہت بڑا ان کا آپس میں یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. جیسے روڈ ہے، دیکھیں جتنی بھی دیہاتوں میں اگر آپ روڈ بناتے ہیں، آپ تعلیمی ادارے بناتے ہیں، ایون آپ ہاسپٹل بناتے ہیں، ایون آپ ڈسپینسریاں بناتے ہیں، ایون آپ پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرتے ہیں، ایون تفریح کے مقامات آپ وہاں چھوٹے پیمانے پہ بنا دیتے ہیں. جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بیکورڈ پسماندہ علاقوں میں، تو وہ لوگ میرا بیٹا جو ہمارا ذمہ دار ہے، ایک تو اس کے اندر ایلیمنٹ آف ڈپرائیو پیدا نہیں ہوتا کہ جی اربن علاقوں میں تو بڑی ترقی ہے، ہمارے علاقوں میں ترقی نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ہیں دیہاتوں سے اربن علاقوں کی طرف موو کرنا بند کر دیتے ہیں. تو ہماری آبادی کا جو فلو ہے دیہاتوں سے اربن علاقوں کی طرف، ترقی یافتہ علاقوں کی طرف، وہ اس میں کمی آ جاتی ہے. جب وہ بند ہو جاتا ہے تو فائدہ ہوا. اب وہ ذمہ دار وہیں رہے گا دیہاتوں میں. جب وہیں رہے گا تو ہماری جو زراعت کی پیداوار ہے اس کو کوئی اب ایسا ڈاؤٹ نہیں پیدا ہوگا، وہ ہر سال اس میں اضافہ ہی ہوگا. تو ایک تو آپ کی جو زرعی پیداوار ہے، اناج ہے، اس میں اضافہ ہونے لگ جائے گا. دوسرا، تعلیم کے حوالے سے دیہاتوں میں بھی تعلیم بہتر ہوگی. تو ایک یہی لوگ جو ہیں اگر ان کے پاس تعلیم بھی ہوگی تو وہ اور بہتر انداز سے جو ماڈرن طریقے ہیں ان کو وہ اپلائی کریں گے اپنے علاقوں میں زراعت کی پیداوار میں اضافے کے لیے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ زراعت کی پیداوار میں، اناج کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. جو میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بیان کیا ہے کہ ایک تو ہمارا جو ذمہ دار ہے اس کی جو اپنی مالی معاملات ہیں وہ بڑے بہتر ہو جائیں گے. ملکی معاملات جو ہیں، آپ کی قومی آمدنی، اس کا اندر والیوم میں بہت اضافہ ہو جائے گا، برآمدات میں بہت اضافہ ہو جائے گا، ہماری صنعتیں جو ہیں ان کی برآمدات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. تو ہم جو ہیں ہماری جو برآمدات ہے وہ ان کا والیوم انکریز کر جائے گا اور ہماری درآمدات کا والیوم ڈیکریز کر جائے گا. تو ملک ترقی اسی ٹائم کر پاتا ہے میرا بیٹا جب اس کی برآمدات انکریز کر جائیں اور درآمدات ڈیکریز کر جائیں. تو یہ بڑا لازمی ایلیمنٹ ہیں، یہ لازمی ایلیمنٹ ہیں، عناصر ہیں، ان پہ توجہ دینی چاہیے ہماری حکومتوں کو. اب دیکھیں ایک مسئلہ سیم و تھور کا بھی پایا جاتا ہے. یہ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں بیٹے، صدیوں سے ہمارے ہاں دریا بہ رہے ہیں. اب دریا جب پانی ان میں فلو کر رہا ہے تو ہم نے فردر انگریز کے دور میں بھی اور بعد میں بھی ہم نے آگے کنال بنا لی ہیں. اب فردر ہم نے سب کنال بنا لی ہیں. اب وہ سالوں سال سے وہ کنال جو ہیں وہ فلو کر رہی ہیں، بہ رہا، پانی ان کے اندر بہ رہا ہے. اب ان کے جو دائیں بائیں علاقے ہیں، جن علاقوں میں دریا بہ رہے ہیں یا کنال بہ رہی ہیں، وہاں پہ سطح زمین کے نیچے پانی کی جو سطح ہے وہ بلند ہونے لگ جاتی ہے. جب وہ بلند ہونے لگ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے میرا بیٹا؟ جب وہ بلند ہو گئی تو وہ علاقے جو ہیں وہ بنجر ہو جاتے ہیں. وہ بنجر ہو جاتے ہیں. وہاں پہ دیکھو، جب ڈیو ٹو ہائی ٹیمپریچر ان علاقوں میں ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے تو وہ نیچے سطح زمین کے نیچے پانی آ گیا جی 5 فٹ پہ، 4 فٹ پہ، 10 فٹ پہ، 2 فٹ پہ. تو وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے. وہ پانی جب ایویپوریٹ ہوتا ہے تو اوپر کی طرف آتا ہے. تو پانی تو ایویپوریٹ ہو کے چلا گیا. اب اس کے اندر جو دوسرے ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ سطح زمین کے اوپر ان کی ایک لیئر بن جاتی ہے، وائٹ سی. اس میں آپ کہہ لیں کہ نمک موجود ہوتا ہے، چونا موجود ہوتا ہے، اور بھی دوسرے ایلیمنٹ جو پائے جاتے ہیں. اب وہ تمام جو ہیں وہ اس لینڈ کو بنجر بنا دیتے ہیں. اس طرح ایون ہم فردر تو اضافہ کر نہیں پا رہے اپنے لینڈ میں. تو جو پہلے سے موجود ہیں 24% اوور آل، اس میں بھی کمی واقع ہونے لگ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری جو زرعی اناج کی پیداوار ہے وہ انکریز ہونے کی بجائے ڈیکریز ہو جاتی ہے. تو اور ذمہ دار بھی جو ہیں جن کی زمینیں بنجر ہوتی ہیں، پھر وہ ان کے لیے بھی مسائل ہیں، جاب لیسنس ہو جاتی ہے، وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟
میرا بیٹا یہ ہماری دیکھیں، ہمیں اس پہ بھی ورک آؤٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ وہاں ایسے پلانٹ لگائے جائیں، اور ایسے پلانٹ لگائے جائیں جس سے وہ پانی جو ہے اس کی سطح زمین میں وہ نیچے چلا جائے. وہاں ایسے پمپ لگانے چاہیے جس سے وہ پانی نکال کے دوبارہ ان کو دریاؤں میں یا کنال جو ہیں ان میں دوبارہ پہنچا دیا جائے، اور سطح زمین جو ہے اس کے نیچے پانی جو بلند ہوا ہے وہ دوبارہ نیچے چلا جائے، اور مڈ نما جہاں پہ ہوئی ہے وہ بھی دوبارہ ڈرائی ہو جائے، اور اس کو ہم دوبارہ اپنا یوزفل بنا پائیں اپنے جو اناج پیدا کرنے کے حوالے سے. تو یہ تمام صوبوں کو اس حوالے سے مل کے حکومتی سطح پہ جو ہیں وہ پالیسیز بنانی چاہیے، اور اس کے ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا. دیکھیں، منصوبہ بندی کوئی بھی دنیا میں کام کیا جائے نا میرا بیٹا، تو بچہ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ اگر پری پلان نہیں نا، آپ نے پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی، تو فیلئر کے جو چانسز ہوتے ہیں نا وہ انکریز کر جاتے ہیں. اور اگر آپ نے پہلے سے پلان کیا ہے، پری پلان ہے، میں بھی آپ ناکام ہو جائیں، لیکن آپ کے ناکام ہونے کی جو فیزیبلٹی ہوتی ہے، جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو فیلئر جو ہے، جو کامیابی ہے، یہ تو موجود رہتی ہے لائف میں، لیکن ہمیں پہلے سے اگر ہم ایک ویل پلان انداز سے کسی بھی چیز کے حوالے سے چلیں گے تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اس کا رزلٹ ہمارے حق میں بہتر آنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت انکریز کر جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک پری پلان جو ہے طریقے کو اپنانا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارا جو ذمہ دار ہے اس کی تعلیم بہت کم ہے، اس کے اندر اویئرنس کی کمی ہے، اسے نہیں معلوم کہ ایک پودا بیج لگانا ہے تو بیج کو کتنا ڈیپ لگانا چاہیے، پانی کب دینا ہے، پانی کا تناسب کیا ہونا چاہیے، اور کس آب و ہوا میں وہ بیج لگانا ہے، اور سپرے کب کرنا چاہیے، کھادوں کا تناسب جو ہے وہ کتنے تناسب میں کھادیں جو ہیں دیسی یا کیمیائی وہ اس کا حصہ بنانا ہے ہم نے. تو یہ بنیادی اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. تو اگر ان چیزوں کے حوالے سے ہمارا جو محکمہ زراعت ہے اس کے جو ملازمین ہیں وہ تمام دیہاتوں میں جائیں، وہاں پہ چھوٹے پیمانے پہ سیمینار کیے جائیں، ہمارے ذمہ داروں کو جمع کر کے ان کو بتایا جائے کہ بھئی اس علاقے میں یہ جو چیز ہے، یہ والی جو فصلیں ہیں یہ لگانا آپ کے حق میں بہتر ہوگا. تو اس طرح کی اگر پلاننگ کی جائے حکومتی سطح پہ تو ہماری جو اناج کی پیداوار ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور وہ ہماری ملکی ترقی میں ایک مثبت رول ادا کر پائیں گے. اس کے علاوہ میرا بیٹا، ہمارا ملک میں نے جیسے آپ کو پہلے بیان کیا ہے کہ 83% ہمارا جو ہے وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے پانی کے حوالے سے کینال پہ. 17% جو ہے علاقہ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے موسم پہ، ہمارے کلائمیٹ میں. مانسون آتی ہے جولائی کے مڈ میں یا جولائی کے پہلے ویک میں، تو یہ 2 ماہ کے لیے آپ کہہ لیں کہ 45 ڈیز کا اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو ہمارے ایسے علاقے ہیں جن میں جب مانسون آتی ہے تو ایسی فصلیں لگائی جاتی ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے اندر کاٹن کی جو کراپس ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، کیونکہ پانی کم چاہیے، اس لیے وہاں اگر مانسون میں 1-2 دفعہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہو جاتی ہے، وہاں پہ برسات ہو جاتی ہے تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو اس طرح ہمیں موسم پہ بھی یا کلائمیٹ پہ بھی ہمیں اپنا انٹر ڈیپینڈنٹ ہم ہوتے ہیں. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں ایسے علاقے جہاں پہ پانی کی کمی ہے وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی فصلیں لگائیں جن کو انتہائی کم پانی چاہیے. مثال کے طور پہ چنے ہیں، ایسے سیڈ ہیں، آئل کے سیڈ ہیں، بیج ہیں جن کو بہت کم سطح پہ پانی چاہیے. کاٹن ہے، اس کو بڑا کم پانی چاہیے. تو یہ باجرہ ہے، اس کو کم. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لگانی چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اناج جو ہے ان علاقوں میں بھی اناج کی پیداوار آپ کو حاصل ہوگی، ہو رہی ہے، فردر اس میں اضافہ ہوگا. اب ہمارے ملک میں وہ طریقے کیا ہیں میرا بیٹا جس سے ہم اپنے علاقوں میں، اپنی لینڈ پہ، اپنی زمینوں میں پانی کو پہنچا رہے ہیں؟ میں نے 2 میجر پہلے بھی بات کی ہے. 83% with the help of canal, 17% totally interdependent upon
रेन, मॉनसून। अब उसके अलावा भी है, जो हमारे बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ कारेज का तरीका अपनाया जाता है। उसके अलावा अब तो बेटा टैप जो हैं इसको प्रॉपर अंदाज से जो है वो आपकी ज़मीनों के अंदर जो है वो लगाया जाता है और उससे स्प्रे किया जाता है। ये उन मुल्कों में या हमारे उन इलाकों में होता है जिनमें पानी की कमी है, तो एक नमी, एक आप कह लें कि वहाँ जो आपकी फसलें हैं वो वेट रहती हैं, तो पानी उनको महदूद पैमाने पे जो है वो दिया जाता है और इस तरह काम चलाया जाता है। टरबाइन पंप जो हैं वो लगाए जाते हैं जिन इलाकों में किनाल नहीं है वहाँ, और सतह ज़मीन के नीचे जो पानी है वो भी नमकीन नहीं है, सॉल्टी नहीं है, तो उन इलाकों में टरबाइन पंप भी लगाए जाते हैं। और उससे भी ये पंजाब के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, पंजाब के अंदर जो हैं वो बड़े बड़े पंप जो हैं टरबाइन पंप लगाए गए हैं पानी को निकालने के लिए और फसलों को पानी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये तमाम तरीके जो हैं ये हमारे मुल्क में जो हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। अब मेरा बेटा आ जाते हैं ज़रई बैंक की तरफ। अब देखें ज़रई बैंक जो है ये हमारे मुल्क में कायम किया गया, और इसको कायम करने की जो बुनियादी वजह है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हमारे मुल्क में इसलिए ये कायम किया गया कि हम चाहते थे और अब भी चाहते हैं कि हमारी जो ज़रई पैदावार है उसमें नुमायाँ इजाफा हो। अब नुमायाँ इजाफा करने के लिए क्या किया जाए? हमने ज़रई बैंक बना दिया। हमारा जो छोटा ज़मींदार है उसकी बैकबोन नहीं है मेरा बेटा कि वो मार्केट से, मंडियों से जो सीड है, बीज है, उसको परचेज कर पाए बड़े पैमाने पे। उसके अलावा स्प्रे है, अद्वियात हैं, उसको वो बाय कर पाए। उसके अलावा मेरा बेटा उसके पास जो मॉडर्न या जदीद तरीके हैं जो ज़राअत में जिनको अब इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तमाम दुनिया के अंदर भी, तो वो उनके बैकबोन नहीं है हमारे ज़िम्मेदारों की कि वो उनकी विदन अप्रोच हों, क्योंकि उनके माली वसाइल नहीं है। तो ये हमारे मुल्क में जो ज़रई बैंक जो है इसको बनाया गया है, इसका पर्पज़ यही है कि हमारा जो छोटा ज़मींदार है उसको महदूद पैमाने पे छोटे छोटे लोन दिए जाएं। अब जब लोन दिए जाएंगे तो वो उस लोन से बीज भी परचेज कर पाएगा, अद्वियात भी परचेज कर पाएगा, उससे वो अपना मॉडर्न जो डिवाइस हैं वो भी रेंट पे जो है वो अपना ले पाएगा फैसिलिटी। तो कहने का मतलब ये है मेरा बेटा, इस तरह हमारी जो ज़रई अनाज की पैदावार है उसमें इजाफा होने की फिजिबिलिटी पैदा हो जाती है। और हमारे यहाँ मेजॉरिटी छोटा ज़िम्मेदार ही है, अगर वो मजबूत होगा, उसकी माली हालत मजबूत होगी, वो उसका फिनांस मजबूत होगा, तो उसकी लाइफ की क्वालिटी जो है वो अपलिफ्ट होगी, तो वो और डिवोटेड अंदाज से जो है वो अपने काम की तरफ तवज्जो दे पाएगा, मतवज्जो हो पाएगा, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क की ज़रई अनाज की पैदावार में भी इजाफा होने के जो फिजिबिलिटीज़ हैं उनकी राहें खुल जाएंगी। तो इसलिए हाँ, इसमें मैं इतना कहूँगा कि ज़रई बैंक जो है इसको और फाल करना चाहिए, इसके अंदर और रिफॉर्म आनी चाहिए, इसका तरीका जो है वो आसान बना देना चाहिए कि हमारा छोटा ज़मींदार है, तालीम उसकी है नहीं, तो वो जब लोन लेने आए तो उसको कम से कम इवन चंद बुनियादी जो सवालात हैं वो ही पूछे जाएं उस परफॉर्मे के अंदर जो उसने एज ए एफिडेविट जमा करवाना है लोन लेते हुए। तो वो अगर वो मिनिमम होंगी तो मेरा बेटा उसको विद इन 1 or 2 days उसको लोन दे दिया जाए। और अगर आप उसमें टाइम पीरियड जो है वो अगर 20 दिन, 2 माह, 1 माह उसमें लग जाएगा, तो वो जो फ़ायदा देने के लिए आपने ज़रई बैंक जो है उसको बनाया है, वो बेनिफिट जो है वो हमारे छोटे ज़िम्मेदार को नहीं पहुंच पाएगा, जिसके नतीजे में हमारे ज़रई अनाज की पैदावार में वो इजाफा नहीं हो पाएगा जिसके लिए हमने हुकूमतों ने प्लान किया है। तो मेरा बेटा इसके अंदर भी देखना चाहिए, जो मैंने अभी पॉइंट बताए हैं, जो बातें मैंने आपके सामने बोली हैं। मेरा बेटा, मैंने जो
زرعی ترقی کے حوالے سے افادیت اور اس کی امپورٹنس بتائی ہے، اور ملکی جو انکم ہے اس میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے، آپ کی بڑی آبادی کس طرح کام پہ لگ جاتی ہے، اور کس طرح حکومت کے پاس وسائل جمع ہوتے ہیں کہ وہ ملکی ترقی کے لیے اپنا مثبت رول ادا کر پائے. یہ سب چیزیں، اور کس طرح زرعی جو اناج ہے اس کی وجہ سے ہماری عوام جو ہے ان کو فائدے پہنچ رہے ہیں، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں میری سوچ کے مطابق آپ کو بہتر انداز سے آپ کا جو کنسیپٹ ہے ہماری زرعی اناج کے پیداوار کے حوالے سے، وہ اس میں کنسیپٹ میں اور کلیئرٹی آپ کو ملی ہوگی. تو اس کے بعد میرا بیٹا، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے اب اینڈ ہو گیا ہے، تو کل ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ، آباد رہیں، سلامت رہیں.